बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सहाफ़ी इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब में दज्जाल का अड्डा तैयार हो रहा है और शहर नियोम को उन्होंने दज्जाल की आमाजगाह करार दिया। इस दावे में कितनी हकीकत है और उन्होंने ये फ़लसफ़ा, ये कहानी, ये थ्योरी कहाँ से ली और क्यों बयान की, इस पर मैं आगे चलकर बात करूँगा। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये दज्जाल कौन है, क्या है, कहाँ है, क्या करेगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कहाँ पर था और इसको आया किसी ने देखा भी है या नहीं देखा आज तक। सैयदा फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक बार मदीना मुनव्वरा में मुनादी हुई, आवाज़ लगाई गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुलाया गया तो लोग जौक तर जौक पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने पूछा लोगों से, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्यों बुलाया गया? उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि क्यों बुलाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तमीमदारी आए हैं, नसरानियत से इस्लाम कबूल किया है। मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में कुछ बताया करता था, ये इन्होंने आज मुझे आकर बताया है कि ये कुछ लोगों के साथ समंदर के रास्ते पर थे, समंदर में थे और बहरी सफ़र कर रहे थे तो ये भटक गए, लहरों में खो गए। 30 दिनों तक ये भटकते रहे। फिर इन्हें एक कोई जजीरा नज़र आया, छोटी सी किश्ती को इन्होंने लिया और जजीरे में पहुंचे। वहां पर इन्हें बहुत बड़ा एक जानवर नुमा एक चीज़ नज़र आई जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। मालूम नहीं पड़ता था कि मुंह किस तरफ है या पाँव किस तरफ है, इतने बाल थे। अव्वलन तो हज़रत तमीमदारी कहते हैं कि हम खौफजदा हो गए। बाद में वो गोया हुई, हमने उसे कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नास हो? तो उन्होंने कहा कि मैं एक जस्सासा हूँ, यानी ये हदीस जस्सासा के नाम से भी कुतुब अहादीस में मौजूद है। मैं एक जस्सासा हूँ, तुम कुछ आगे जाओ, वहाँ पर कोई तुम्हारा मुंतज़िर है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो हज़रत तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम कुछ आगे गए, देखा तो वहाँ एक शख्स बधा हुआ था, बहुत खौफनाक, बहुत बड़ा देव हैकल सी चीज़ थी वो। तो जब हमने उसको देखा तो उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे, घुटनों और टखनों के दरमियान जो है वो जंजीरों से मुकम्मल तौर पर जकड़ा हुआ था। वो हमसे मुखातिब हुआ, उसने हमसे कुछ सवालात किए और हमने उससे जानने की कोशिश की कि तुम कौन लोग हो। तो उसने कहा कि तुमने मेरे बारे में जान ही लिया है मैं कौन हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो हज़रत तमीमदारी कहते हैं हमने कहा कि हम अरब हैं और एक बहरी जहाज़ में सवार थे, समंदरी तूफ़ान में की जद में आ गए, खो गए। तो रास्ते में एक जगह पर हमें वो तुम्हारी जस्सासा मिली और उसने तुम तक पहुंचा दिया। उसने हज़रत तमीमदारी से कुछ सवालात किए। उन सवालात में एक सवाल था कि बेसान की खजूरों के बारे में बतलाओ, वो कैसी हैं? ये बेसान की खजूरें फ़लस्तीन में हैं, आबशारें और खजूरों की ये जगह है, आज भी वहाँ पर मौजूद है और एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। हमने कहा कि तुम उस शहर की किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि तुम मुझे बताओ कि उस शहर के दरख्त जो हैं वो फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो हज़रत तमीमदारी कहते हैं कि हमने वो खौफनाक शख्स को हमने बताया कि हाँ, उस शहर के फल जो हैं, दरख्त जो हैं वो फल दे रहे हैं। फिर उसने कहा कि करीब है, एक वक्त आएगा कि उसके दरख्त फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने एक और सवाल किया, उसने कहा कि मुझे बताओ बुहैरा तबरिया की क्या सूरत हाल है? हमने बुहैरा तबरिया की ये तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, ये उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़े है। तो हमने कहा कि तुम उसकी बुहैरा तबरिया की कौन सी चीज़ पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि इसके पानी के बारे में बताओ कि उसमें पानी मौजूद है या नहीं मौजूद। तो हज़रत तमीमदारी कहते हैं कि हमने उसे कहा कि हाँ, उसमें पानी मौजूद है। तो उसने कहा कि अनकरीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि मुझे तुम ज़ुगर के बारे में, ज़ुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो ये ज़ुगर का चश्मा उर्दन में बुहैरा मुर्दार के किनारे पर वाक़े एक बस्ती है, उसके बारे में पूछा कि बताओ। इसकी भी एक तस्वीर मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसकी कौन सी चीज़ पूछना चाहते हो? हज़रत तमीमदारी ने उस खौफनाक शख्स से कहा। तो उसने कहा कि उसके चश्मे में पानी मौजूद है, क्या इसके बाशिंदे काश्तकारी कर रहे हैं उस पानी से? तो हज़रत तमीमदारी ने कहा कि हाँ, उसमें बहुत सारा पानी मौजूद है और लोग उससे काश्तकारी कर रहे हैं। तो उसने कहा, यानी उस खौफनाक शख्स ने, कि अनकरीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, लोग उससे काश्तकारी नहीं कर सकेंगे। तो उसने कहा कि मुझे अनपढ़ों के यानी उम्मीयीन के उस नबी का हाल बताओ जिसने आना था।
تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ تو اس خوفناک شخص نے حضرت تمیم داری سے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس سے لڑائی بھی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت تمیم داری نے کہا ہاں لڑائی کی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر نتیجہ کیا رہا؟ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ ہو چکا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ جی ہاں یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا یہی ان سب کے لیے بہتر ہے، تمام عربوں کے لیے، کہ اس نبی کے امیین کے اس نبی کی اطاعت کر لیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتلاتا ہوں، میری یہ خوفناک شکل، میرا یہ بندھے ہوئے ہاتھ، میرے یہ پاؤں میں بیڑیاں، یہ زنجیریں اور یہ میرا سارا کچھ، میں مسیح دجال ہوں، مجھے دجال کہا جاتا ہے۔ مجھے ان قریب خروج کا اذن ملے گا، میں نکلوں گا اور ساری دنیا میں جاؤں گا اور ہر شہر کا صرف 40 روز میں چکر لگاؤں گا۔ تو اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے یا 1 جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ 1 جمعے کے بارے میں ہوگا، یعنی 1 ہفتے کا ہوگا اور اس کے باقی دن جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو وہ پوری دنیا میں وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، اور ماں سوائے مکہ اور مدینہ کے، جب میں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک فرشتہ تلوار سونتے میرے سامنے آ جائے گا، میں وہاں پر نہیں جا سکوں گا۔ میں کئی احادیث کا نچوڑ نکال کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے ایک جگہ ہے، وہاں پر کافی وقت رکے گا، کوشش کرے گا مدینہ میں داخل ہونے کی، نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ کی دھرتی ہلے گی اور جو منافق مدینہ میں ہوں گے وہ نکل کر باہر آ جائیں گے اور جو مومن ہوں گے وہ وہیں پر ٹھہرے رہیں گے، اور منافقین پھر جو ہے وہ دجال کے آمنے سامنے ہوں گے، اور اس طرح وہ پوری دنیا میں جائے گا۔ اب حضرت تمیم داری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، سمندری سفر تھا، واقع جگہ کا تعین نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کس جگہ پر دیکھا تھا۔ برمودا ٹرائی اینگل جس کو کہا جاتا ہے یا برمودا تکون کہا جاتا ہے، ایک طرف متحدہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے، میکسیکو ہے، دیگر علاقے ہیں، ایک طرف پانی ہے، یہ ٹرائی اینگل بنتی ہے۔ بہت سارے دجال پر لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دجال موجود ہے، کیونکہ یہاں سے جو چیز بھی گزرتی ہے وہ گزر نہیں پاتی۔ بہت سارے سینکڑوں جہاز یہاں پر آ کر رک گئے ہیں، جو لوگ یہاں پر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ ماضی میں تو بہت زیادہ اس کے واقعات نظر آئے، نہ ہوائی جہاز نہ بحری جہاز۔ تو یہاں پر اس کی بہت ساری توجیحات بھی سائنٹسٹوں نے دی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہاں ایک قسم کی دھات ہے جہاں جا کر جہاز پھنس جاتے ہیں، اور یہ دھات فضا میں بھی اسی طرح موجود ہے، اور اسی کے اثرات بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ سارے سمندر میں پیدا ہوتے ہیں۔ انڈونیشیا میں سونامی آیا، بعض دیگر ملکوں میں آیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسی دھات کے اثرات کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دجال وجال وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کی جگہ کا بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کا خروج خراسان میں ہوگا، خراسان میں ہوگا، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وہ سیریا اور عراق کے درمیان کی جگہ سے وہ نمودار ہوگا۔ تو خراسان کا آپ ذرا جائزہ لیجئے، دیکھیے یہ آپ کی سکرین پر ایک نقشہ موجود ہے۔ خراسان واضح رہے کہ یہ ایران کا ایک صوبہ ہے۔ یہاں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ یہاں سے دجال نکلے گا، اس کا خروج ہوگا اور پوری دنیا میں جائے گا، مکہ اور مدینہ کے سوا صرف 40 روز میں وہ پوری دنیا گھوم لے گا۔ اب ذرا یہ نیوم شہر جس کے بارے میں صحافی نے بات کی کہ یہ دجال کا اڈا ہے، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ خراسان میں ہوگا، خراسان میں اس کا خروج ہوگا، وہاں وہ ظاہر ہوگا۔ خراسان ایران میں ہے، ایک طویل مسافت ہے۔ ایک دوسری حدیث جس میں آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، وہاں پر آپ نے واضح فرمایا کہ وہ عراق کی جانب سے آئے گا۔ وہاں سے بھی دیکھا جائے تو عراق، سیریا اور خراسان مشرق کی طرف بنتے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور صحافی نے، دانشور نے قوم کو ایک ویڈیو بنا کے بھیڑ بنانے کے لیے، یوٹیوب پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے
یہ بتلا دیا کہ دیکھیے جی یہاں پر دجال آئے گا، یہ نیوم شہر بن رہا ہے، یہ محمد بن سلمان بنا رہا ہے، دجال کا اڈا سعودی عرب میں تیار ہو رہا ہے اور یہ 500 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ شہر تیار ہو رہا ہے۔ بڑی باتیں کی جناب، یہاں پر زنا ہوں گے، یہاں پر شرابیں ہوں گی، یہاں پر سب کچھ ہوگا۔ صرف ایک لائن اس میں لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر سعودی عرب کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ انٹرنیشنل لاز ہوں گے، کیونکہ یہ صرف شہر سعودی عرب میں نہیں ہے، یہ شہر اس کے 3 حصے ہیں، درمیان میں ایک سمندری ایریا آ رہا ہے، اس کا ایک حصہ جارڈن میں تیار ہوگا، ایک حصہ مصر میں تیار ہوگا، ایک حصہ سعودی عرب میں تیار ہوگا۔ یہ ایک اکنامک ہب بنانے جا رہے ہیں جس طرح دنیا میں باقی ممالک بنا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لاز کا اطلاق ہوگا، سعودی لاز یہاں پر نہیں لگیں گے۔ مسلمانوں نے ماضی میں بڑے بڑے شہر بنائے ہیں، اندلس مسلمانوں نے بسایا تھا، یہ سڑکیں، یہ فوارے، یہ راہداریاں، یہ بالکنیاں، یہ خوبصورت عمارتیں، یہ آرکیٹیکچر، یہ تاج محل، یہ مسلمانوں نے بنائے تھے۔ یہ دنیا کو مسلمانوں نے ہی شہروں کی خوبصورتی عطا کی تھی۔ ایک طرف یہی دانشور، یہی اینکرز بیٹھ کر کہیں گے ایڈیسن اور یہ نیوٹن اور یہ فلاں، یہ سب کچھ انہوں نے بنا دیا، بھئی تم نے کیا کیا؟ اور اگر مسلمان ترقی کی بات کرتے ہیں، جدت کی بات کرتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، نیو آرکیٹیکچر لے کر آ رہے ہیں، سرمایہ لگا رہے ہیں، دنیا کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے صحافی کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو دجال کا اڈا بنا رہے ہیں۔ یعنی ایک ہی لمحے میں یہ پورے مذہبی ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈا بنانے کے لیے دجال کا اڈا وہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ دجال ہمارا مذہبی ایشو ہے، دجال ہمارے ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے، جگہوں کا تعین ہو گیا ہے، راستوں کا تعین ہو گیا ہے، بتا دیا ہے کہاں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کرے گا، ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ میں آگے اگلی ویڈیوز میں آپ کو دجال سیریز لے کر آ رہا ہوں، آپ کو اس پر بتاؤں گا، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس کو زبردستی سعودیہ کی مخاصمت میں گھسیڑنا اور کہنا کہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا اور بتانا کہ یہ دیکھیں جی شہر نیوم میں دجال کا اڈا بن رہا ہے، 500 ارب ڈالر کی لاگت سے جو ہے وہ وہاں پر بنایا جا رہا ہے، یہ دجال کا اڈا ہوگا۔ نہ کوئی نص ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ریفرنس ہے، صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے اور یوٹیوب پر بھیڑ جمع کرنے کی ایک کوشش ہے۔ شہر نیوم ان کا پروجیکٹ ہے، وہ عالمی شہر بن رہا ہے، انٹرنیشنل شہر بن رہا ہے، 3 بر اعظموں میں بن رہا ہے، وہ صرف سعودی عرب میں نہیں بن رہا۔ تو جب سعودی عرب میں وہ صرف بن نہیں رہا تو اس کا اطلاق سعودی قوانین کا وہاں پر نہیں ہو سکتا، انٹرنیشنل لاز ہوں گے۔ ایجپٹ بھی، قاہرہ بھی اسرائیل میں چلا جائے گا، جارڈن بھی اسرائیل میں چلا جائے گا، سعودی عرب کا تبوک بھی اسرائیل میں چلا جائے گا، اور یہ سارا خطہ مل کر دجال کا اڈا بن جائے گا۔ یہ تھیوری کہیں نہیں ہے، نہ کہیں لکھی ہوئی ہے، نہ کہیں بتائی ہوئی ہے۔ دجال ہمارے ایمانی مسئلے میں شامل ہے، اس نے آنا ہے، ہم نے اس کو فیس کرنا ہے، اس نے دنیا میں ایک کوہرام مچانا ہے، اپنی جنت لے کے آئے گا، اپنی جہنم لے کے آئے گا، وہ لوگوں کو اپنے پر ایمان لانے کی بات کرے گا، بڑی خوشحالیاں لے کے آئے گا۔ لیکن یہاں پر کہیں نہیں بتایا گیا کہ ایک شہر بنے گا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان بتا دیا، شہر نیوم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال کا اڈا ہے، تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگلز والی بات بھی غلط لگتی ہے، خراسان اور ٹرائی اینگلز کا بہت فاصلہ ہے، وہ خراسان میں آئے گا، ہمارا ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہاں سے اس کا خروج ہوگا۔ اب ٹرائی اینگلز، برمودا ٹرائی اینگلز کی بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ شہر نیوم کی بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا اڈا اگر بن سکتا ہے، نکل سکتا ہے، تو وہ خراسان میں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو خراسان کی بات کیجئے، ہمت کیجئے، ایران کا نام لیجئے، یعنی آپ سعودی عرب قرضے بھی دے، سعودی عرب تعاون بھی کرے، سعودی عرب ساتھ بھی کھڑا ہو، سعودی عرب تیل بھی دے، سارا کچھ کرے، تو آپ نام بھی، پروپیگنڈا بھی سعودی عرب کے خلاف کریں۔ ایران کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حدیث میں تو ایران کا نام ہے، حدیث میں تو عراق کا نام ہے، حدیث میں تو سیریا کا نام ہے، سیریا اور عراق کے درمیان اشارہ ہے، اور خراسان میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمت کیجئے، بڑے صحافی بنیے، نام لیا کیجئے کھل کے، یا مطالعہ ٹھیک سے کیا کیجئے، اس طرح کی تھیوریاں اور اس طرح کے پروپیگنڈے دنیا کو نہ دیا کیجئے۔